अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मिर्ज़ा इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत हुसैन मंसूर हल्लास रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़ व तज़किरा। आपके मुतालिक अजीब व गरीब किस्म के अक़वाल मनकूल हैं, लेकिन आप बहुत ही निराली शान के बुज़ुर्ग और अपने तर्ज पर यगाने रोज़गार थे। अक्सर सूफिया ने आपकी बुजुर्गी से इनकार करते हुए कहा कि आप तसव्वुफ से कतअन नाबलद थे। आप हमेशा शौक़ व सूस के आलम में मुस्तगरक रहते थे। यही वजह है कि आपकी तसानीफ मुगलक व दकीक इबारात का मजमुआ थी। हत्ता कि बाज़ लोगों ने तो काफिर साहिर तक का खिताब दे दिया, और बाज़ का ख्याल है कि आप अहले हुलूल में से थे, और बाज़ कहते हैं कि आपका तकिया इत्तेहाद पर था। लेकिन हज़रत मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि तौहीद का मामूली सा वाकिफ़ भी आपको हुलूल व इत्तेहाद का अलम बरदार नहीं कह सकता, बल्कि इस किस्म का एतराज़ करने वाला खुद नावाकिफ़ तौहीद है। और अगर उन चीज़ों का तफसीली जायज़ा लिया जाए तो उसके लिए एक ज़ख़ीम किताब की ज़रूरत है। चुनांचे बगदाद में एक जमात ने हुलूल व इत्तेहाद के चक्कर में गुमराह होकर खुद को हल्लाजी कहने से भी गुरेज नहीं किया। हालांकि उन्होंने सही मानों में आपके कलाम को समझने की कोशिश ही नहीं की, मगर हकीकत यह है कि इस जुमरे में तकलीद शर्त नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहे इस मर्तबा पर फाइज फरमा दे। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि लोग दरख्त से इन्नी अनल्लाह की सदा को तो जायज़ करार देते हैं, और अगर यही जुमला आपकी ज़ुबान से निकल गया तो खिलाफ शरा बताते हैं। दूसरी दलील यह है कि जिस तरह हज़रत उमर की ज़ुबान से अल्लाह ताला ने कलाम किया, इसी तरह आपकी ज़ुबान से भी कलाम किया, और यही जवाब हुलूल व इत्तेहाद के वाहियात तसव्वुरात को भी दूर कर सकता है। इसके अलावा बाज़ हज़रात हुसैन बिन हल्लाज और हुसैन मंसूर को दो जुदा गाना शख्सियतें करार देते हुए कहते हैं कि हुसैन मुल्हिद बगदाद का बाशिंदा और जादूगर था, जिसकी नशो नुमा वासित में हुई, और हज़रत अब्दुल्ला खफीफ के कौल के मुताबिक हुसैन बिन मंसूर आलम रब्बानी हुए हैं। और हज़रत शिबली ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि मुझमें और हुसैन बिन मंसूर में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि उनको लोगों ने दानिश्वर तस्वुर करके हलाक कर दिया और मुझको दीवाना समझ कर छोड़ दिया। बहरहाल उन्हीं अक़वाल के मुताबिक में हज़रत मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अगर हुसैन बिन मंसूर हकीकत में मतऊन व मलऊन होते तो फिर यह दोनों अजीम बुज़ुर्ग उनकी शान में इतने बेहतर अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। लिहाजा उन दोनों बुज़ुर्गों के अक़वाल हज़रत हुसैन बिन मंसूर के सूफ़ी होने के लिए बहुत काफ़ी है। हज़रत मंसूर हमा औकात इबादात में मशगूल रहा करते थे, और मैदान तौहीद व मारिफत में दूसरे अहले खैर की तरह आपकी शरीयत व सुन्नत के मुत्तबईन में से थे। वो आपकी ज़ुबान से अनल हक का गैर शरई जुमला निकल गया, लेकिन आपको काफिर कहने में इसलिए तरद्दुद है कि आपका कौल हकीकत में खुदा का कौल था। और हज़रत मुसन्निफ़ की राय है कि जो मशाइखीन आपकी बुजुर्गी के कायल नहीं, उनके अक़वाल सूफिया के शान के मुताबिक नहीं, बल्कि बर बिनाए हसद उन्होंने आपको मौरिद इल्ज़ाम गर्दाना है। इसलिए उन मशाइखीन के अक़वाल को काबिल कबूल कहना दानिशमंदी के खिलाफ है। आप 18 साल की उम्र में तस्तर तशरीफ़ ले गए और वहाँ 2 साल तक हज़रत अब्दुल्ला तस्तरी की सुहबत से फैज़याब होने के बाद बसरा चले गए। वहाँ से 2 खरका पहुँचे, जहाँ हज़रत अमर बिन उस्मान मक्की की सुहबत से फैज़याब होकर हज़रत याकूब अक्ता की साहबजादी से निकाह कर लिया। लेकिन हज़रत अमर बिन उस्मान की नाराज़गी के बाइस हज़रत जुनैद बगदादी की खिदमत में बगदाद पहुँच गए, और वहाँ हज़रत जुनैद ने आपको खलवत व सुकूत की तरबियत से मुरस्सा किया। फिर वहाँ कुछ अरसा क़याम के बाद हिजाज तशरीफ़ ले गए, और 1 साल क़याम करने के बाद जमात सूफिया के हमराह फिर बगदाद वापस आ गए।
اور وہاں حضرت جنید سے نامعلوم کس قسم کا سوال کیا، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ تو بہت جلد لکڑی کا سر سرخ کرے گا، یعنی سولی چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت منصور نے جواب دیا کہ جب مجھے سولی دی جائے گی تو آپ اہل ظاہر کا لباس اختیار کر لیں گے۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ جس وقت علماء نے متفقہ طور پر حسین منصور کو قابل گردن زدنی ہونے کا فتویٰ دیا تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضرت جنید جب تک فتوے پر دستخط نہ کریں گے میں منصور کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ اور جب یہ اطلاع حضرت جنید کو پہنچی تو آپ نے مدرسہ میں جا کر پہلے علماء ظاہر کا لباس جیب تن کیا، اس کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے منصور کو سولی پر چڑھانے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید نے جب حضرت منصور کے کسی مسئلہ کا جواب نہیں دیا تو وہ حضرت جنید سے ملاقات کیے بغیر خفا ہو کر اپنی بیوی کے ہمراہ دستر چلے گئے اور 1 سال تک وہیں مقیم رہے اور وہاں کے لوگ آپ کے بے حد متقد ہو گئے، لیکن آپ اپنی فطرت کے مطابق اہل ظاہر کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت و حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عمر بن عثمان نے اہل خراسان کو آپ کی برائیاں تحریر کر کے اور بھی آپ کے خلاف معاندانہ جذبہ رونما کر دیا۔ چنانچہ آپ کو اس طرز عمل سے بے حد رنج پہنچا اور آپ نے صوفیہ کا لباس ترک کر کے اہل دنیا داروں جیسا ہی رہن سہن اختیار کر لیا اور مکمل 5 سال تک ہمہ اوسط کے فلسفہ میں گم رہے اور مختلف ممالک میں مقیم رہ کر آخر میں فارس پہنچے اور اہل فارس کو بلند پایا تصانیف پیش کی اور اپنے وعظ و نصیحت میں ایسے رموز نہا کا انکشاف کیا کہ لوگوں نے آپ کو حلاج الاسرار کے خطاب سے نواز دیا۔ پھر بصرہ پہنچ کر دوبارہ صوفیہ کا لباس اختیار کر کے مکہ معظمہ کا عزم کیا اور راستہ میں بے شمار صوفیہ سے ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب نہرزوری نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے واپسی کے بعد 1 سال بصرہ میں قیام کیا اور حواز ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے اور وہاں سے خراسان و ماورا النہر ہوتے ہوئے چین پہنچ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا اور جن جن ممالک میں پہنچے وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوصاف کے مطابق خطابات سے نوازا۔ گھوم پھر کر آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور 2 سال قیام کے بعد جب واپسی ہوئی تو آپ میں اس درجہ تغیر پیدا ہو گیا کہ آپ کا کلام لوگوں کے فہم سے باہر ہو گیا اور جن ممالک میں آپ تشریف لے جاتے وہاں کے لوگ آپ کو نکال دیتے، جس کی وجہ سے آپ نے ایسی اذیتیں برداشت کی کہ کسی دور کے صوفیہ کو ایسی تکالیف کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ آپ کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ روئی کے ذخیرے پر سے گزرے اور عجیب انداز میں کچھ اشارہ کیا جس کی وجہ سے وہ روئی خود بخود دھنک گئی۔ ہر رات آپ 4 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے اور اس فعل کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیا تھا، اور جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ایسے بلند مراتب کے بعد آپ اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ دوست کا مفہوم یہی ہے کہ مصائب پر صبر کیا جائے اور جو اس کی راہ میں فنا ہو جاتے ہیں راحت و غم کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ آپ نے 50 سال کے سن میں یہ فرمایا کہ اب تک میرا کوئی مسلک نہیں، لیکن تمام مذاہب میں جو مشکل ترین چیزیں ہیں انہیں میں نے اختیار کر لیا ہے اور 50 برس میں 1000 سال کی نمازیں ادا کر چکا ہوں اور ہر نماز کے لیے غسل کو ضروری تصور کیا ہے۔ عبادت و ریاضت کے دور میں مسلسل آپ ایک ہی گدڑی میں زندگی بسر کرتے رہے اور جب لوگوں کے اصرار پر مجبور ہو کر اس گدڑی کو اتارا تو اس میں 3 رتی کے وزن کے برابر جوئیں پڑ گئی تھیں۔ کسی شخص سے آپ کے قریب ایک بچھو کو دیکھ کر مارنے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مت مارنا کیونکہ 12 برس سے یہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت رشید خرد سمرقندی بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ سفر حج میں آپ کے ہمراہ تھے۔
اور کئی یوم سے کوئی غذا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ سے سب نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے یہ فرمائش کی کہ اس وقت ہماری طبیعت سیری کھانے کو چاہتی ہے، تو آپ نے سب کو صف بندی کر کے بٹھا دیا، اور جب اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے تو ایک بھنی ہوئی سیری اور 2 گرم روٹیاں نکال کر سب کے سامنے رکھتے جاتے۔ اس طرح ان 400 افراد نے جو آپ کے ہمراہ تھے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر آگے چل کر لوگوں نے کہا کہ ہماری طبیعت خرموں کو چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھے زور زور سے ہلاؤ، اور جب لوگوں نے یہ عمل کیا تو آپ کے جسم سے اس قدر خرمے جھڑے کہ لوگ سیر ہو گئے۔ مریدین کی جماعت نے کسی جنگل میں آپ سے انجیر کا خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے جیسے ہی فضا میں ہاتھ بلند کیا تو انجیر سے لبریز ایک طباق آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے پوری جماعت کو کھلا دیا۔ اسی طرح جب مریدین نے حلوے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو حلوہ پیش کر دیا، اور لوگوں نے جب عرض کیا کہ ایسا حلوہ تو بغداد کے بازاروں میں ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بغداد کے بازار اور جنگل سب مساوی ہیں۔ سنا گیا ہے کہ اسی دن بغداد کے باب الطاقہ کے بازار میں سے کسی حلوائی کا حلوے سے بھرا ہوا طباق گم ہو گیا، اور جب آپ کی جماعت بغداد پہنچی تو حلوائی نے اپنا طباق شناخت کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، اور جب لوگوں نے اسے پورا واقعہ بتایا تو وہ حلوائی آپ کی کرامت سے متاثر ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ایک مرتبہ سفر حج میں آپ کے ہمراہ 4000 افراد مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ ننگے سر اور برہنہ جسم کھڑے ہو گئے اور مکمل 1 سال تک اسی حالت میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ شدید دھوپ کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں تک کا گدا پگھل گیا اور جسم کی خال پھٹ گئی۔ اسی دوران کوئی شخص روزانہ 1 ٹکیا اور 1 کوجا پانی آپ کے پاس پہنچا دیتا تھا، اور آپ ٹکیا کے کنارے کھا کر باقی ماندہ حصہ کو کوزے پر رکھ دیا کرتے تھے، اور آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ آپ کے تہبند میں ایک بچھو نے رہنے کی جگہ بنا لی تھی۔ میدان عرفات میں آپ نے کہا کہ اے اللہ، تو سرگردان لوگوں کو راہ دکھانے والا ہے، اور اگر میں واقعی کافر ہوں تو میرے کفر میں اضافہ فرما دے۔ کہ پھر جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو آپ نے دعا کی کہ اے خدا، میں تجھ کو واحد تصور کرتے ہوئے تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور تیرے انعامات پر اپنے عز کی وجہ سے شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا تو میرے بجائے اپنا شکریہ خود ہی ادا کر لے، اسی لیے کہ بندوں سے تیرا شکر کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے ابلیس سے دریافت کیا کہ تو نے حضرت آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے والوں اور اس کو سجدہ کرنے والوں میں سے تھا، اس لیے مجھے یہ گوارا نہ ہو سکا کہ اس کے سوا کسی اور کو سجدہ کروں۔ اور آپ کے اشتیاق دیدار کا یہ عالم ہے کہ انظر الی الجبل کا فرمان سنتے ہی کوہ طور کی جانب حریصانہ طور پر دیکھنے لگے۔ ارشادات: جس وقت لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو جواب دیا کہ وہ نبی برحق ہیں، اور جب فرعون کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ بھی سچا تھا، کیونکہ خدا نے 2 طرح کے لوگ پیدا فرمائے ہیں، ایک عام اور ایک خاص، اور دونوں قسم کے لوگ اپنے اپنے راستوں پر چلتے رہتے ہیں، اور دونوں کا راستہ دکھانے والا خدا ہے۔ فرمایا کہ خدا کی یاد میں دنیا و آخرت کو فراموش کر دینے والا ہی واصل الی اللہ ہوتا ہے، اور خدا کے سوا ہر شے سے مستغنی ہو کر عبادت کرنا فقر ہے۔ فرمایا کہ صوفی اپنی ذات میں اس لیے واحد ہوتا ہے کہ نہ تو وہ کسی کو جانتا ہے اور نہ اس سے کوئی واقف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نور ایمانی کے ذریعہ خدا کی جستجو کرو۔ فرمایا کہ حکمت ایک تیر ہے اور تیر انداز خدا تعالیٰ ہے اور مخلوق اس کا نشانہ۔ پھر فرمایا کہ مومن وہ ہے جو عمارت کو معیوب تصور کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا اخلاق ضعفائے مخلوق پر صبر کرنا اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ فرمایا کہ عمل کو کدورت سے پاک رکھنے کا نام اخلاق ہے۔ فرمایا کہ بندوں کی بصیرت، عارفین کی معرفت، علماء کا نور اور گزشتہ نجات پانے والوں کا راستہ ازل سے اب تک ایک ہی ذات سے وابستہ ہے۔ فرمایا کہ میدان رضا میں یقین کی حیثیت ایک اژدہے جیسی ہے۔ جس طرح جنگل میں ذرے کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح پورا عالم
उस अजदहे के मुंह में रहता है। फरमाया कि जिस तरह बादशाह हवस मुल्क गिरी में मुब्तला रहते हैं, इसी तरह हम हर लम्हा मसाइब के तालिब रहते हैं। फरमाया कि बंदगी की मनाजिल तय करने वाला आज़ाद हो जाता है। फरमाया कि मुरीद साया तौबा और मुराद साया इस्मत में रहता है, और मुरीद वह है जिसके मकशूफ़ात इस्तिहाद पर सबकत ले जाए। फरमाया कि अंबियाए किराम जैसा जुहद आज तक किसी को हासिल ना हो सका। बाज़ लोगों ने सवाल किया कि दस्ते दुआ ज़्यादा तवील है या दस्ते इबादत? आपने फरमाया कि इन दोनों हाथों की कहीं तक रसाई नहीं, क्योंकि वो दस्त दुआ को दामन कबूलियत तक रसाई हासिल है, लेकिन मर्दाने हक उसको शिर्क तसव्वुर करते हैं, और दस्ते इबादत को वो दामन शरीयत तक रसाई हासिल है, लेकिन मर्दाने हक के नज़दीक वह पसंदीदा नहीं। लिहाजा बुलंद तरीन है वह हाथ जो सआदत हासिल कर ले। फरमाया कि उबूदियत का इत्तिसाल रबूबियत से है। फरमाया कि ज़ात खुदावंदी जिस पर मुनकशिफ होनी चाहती है तो अदना सी शय को कबूल करके मुनकशिफ हो जाती है, वरना आमाले सालेहा को भी कबूल नहीं करती। फरमाया कि जब तक मसाइब पर सब्र न किया जाए इनायत हासिल नहीं होती। फरमाया कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम पर आमाल का गलबा इसलिए नहीं हो सकता था कि वह खुद आमाल पर गालिब रहते थे, इसी वजह से बजाय उसके आमाल उनको गर्दिश दे सकते वह खुद आमाल को गर्दिश दिया करते थे। फिर फरमाया कि सब्र का मफहूम यह है कि अगर हाथ पांव काट कर फांसी पर लटका दिया जाए जब भी मुंह से उफ ना निकले। चुनांचे जब आपको सूली पर चढ़ाया गया तो उफ तक नहीं की। हालात जब हजरत शिबली आपको कत्ल करने की नीयत से पहुँचे तो आपने फरमाया कि मैंने एक ऐसे अहम काम का कसद कर लिया है जिसकी वजह से मुझ पर दीवानगी तारी है, और मैं खुद ही अपनी मौत को दावत दे रहा हूँ, लिहाजा तुम मुझको कत्ल न करो। आपके इन कलिमात से बहुत से लोग बरगुश्ता हो गए और खलीफा को भी आपके जानिब से बदजन कर दिया, हत्ता कि अनल हक कहने की वजह से कुफ्र का फतवा आयद कर दिया गया। और जब आपसे सवाल किया गया कि बंदे का दावा खुदाई करना दाखिल कुफ्र है तो आपने जवाब दिया कि वह हकीकतन हमा औसत है और तुम्हारे कौल के मुताबिक वह गुम नहीं हुआ है, लेकिन हुसैन गुम हो गया है और बहरे मुहित में किसी किस्म की कमी या ज़्यादती मुमकिन नहीं। और जब लोगों ने हज़रत जुनैद से अर्ज़ किया कि मंसूर के कौल में किसी तरह की तावील हो सकती है या नहीं, उन्होंने फरमाया कि अब तुम लोग इस सिलसिला में कुछ न कहो, क्योंकि अब तावील का वक्त गुजर चुका है। चुनांचे उलमा की एक जमात और खलीफा वगैरह सब आपसे नाराज़ हो गए और 1 बरस तक आपको कैद खाने में डाले रखा, लेकिन आपके मुतक़िदीन वहाँ भी पहुँचते रहते थे और आप उनके मसाइल का तसल्ली बख्श जवाब देते थे। फिर आपके पास लोगों को जाने की मुमानियत कर दी गई और 5 माह तक एक फ़र्द भी आपके पास नहीं पहुंचा, मगर इस अरसा में बाज़ बुज़ुर्गों ने आपके पास 2 अफराद को भेजकर यह कहलवा दिया कि अनल हक कहने से तौबा कर लो ताकि कैद से रिहा कर दिया जाए। आपने जवाब दिया मैं माजूर हूँ। फिर एक मरतबा हज़रत अता खुद भी आपके पास गए, लेकिन आपने उन्हें भी वही जवाब दिया। जिस दिन आपको कैद में डाला गया तो रात को जब लोगों ने जाकर देखा तो आप वहाँ नहीं थे, और दूसरे शब में न कैद खाना मौजूद था न आप थे, और तीसरी शब में दोनों मौजूद थे। और जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि पहली शब में तो मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में था और दूसरी शब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, इसलिए कैद खाना गुम हो गया था और अब मुझे शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर यहाँ फिर भेज दिया गया। आप कैद खाना के अंदर 1 रात दिन में 1000 रकात नमाज अदा किया करते थे। फिर जब लोगों ने पूछा कि जब अनल हक खुद आप हैं तो फिर नमाज किसकी पढ़ते हैं, फरमाया कि अपना मर्तबा हम खुद समझते हैं। कैद खाना में आपके अलावा और भी 300 कैदी मौजूद थे, और जब आपने उनसे कहा कि क्या तुमको रिहा कर दूं तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर यह ताकत है तो फिर तुम खुद क्यों यहाँ आए। आपने इशारा किया तो तमाम कैदियों की बेड़ियाँ टूट गई, और जब दोबारा इशारा किया तो तमाम कफल टूट गए। फिर आपने कैदियों से फरमाया कि जाओ हमने तुम्हें रिहा कर दिया। और जब कैदियों ने कहा कि आप भी हमारे हमराह चलिए तो फरमाया कि मुझे अपने आका के साथ एक ऐसा राज वाबस्ता है जो सूली पर चढ़े बगैर हल नहीं हो सकता। गो मैं अपने आका का कैदी हूँ, लेकिन शरीयत की पासदारी भी वाजिब है। चुनांचे सुबह को देखा गया तो तमाम कैदी फरार हो चुके थे और आप
آپ کے سوا وہاں کوئی اور نہیں تھا، اور جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا اور ہم اس لیے ٹھہر گئے کہ ہمارے آقا کا ہم پر عتاب نازل ہے۔ اور جب یہ اطلاع خلیفہ کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے مار مار کر فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تعمیل حکم کی خاطر قید خانے سے باہر لا کر جب آپ کو 300 کوڑے لگائے گئے تو آپ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ایک ہی حالت میں کھڑے رہے، اور جس نے آپ کو کوڑے لگائے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں ہر کوڑے پر یہ آواز سنتا ہوں، یا ابن منصور لا تخف، یعنی اے منصور خوف زدہ نہ ہو۔ اور جس وقت آپ کو سولی دی جانے والی تھی تو 1,00,000 افراد کا وہاں اجتماع تھا، اور آپ ہر سمت دیکھ کر حق 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 اور ان الحق کہہ رہے تھے۔ اس وقت کسی اہل اللہ نے پوچھا کہ عشق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ آج کل اور پرسوں میں تجھ کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی دن آپ کو پھانسی دی گئی۔ اگلے دن آپ کی نعش کو جلایا گیا اور تیسرے دن خاک ہوا میں اڑا دی گئی۔ گویا آپ کے قول کے مطابق عشق کا صحیح مفہوم یہ تھا۔ اور جب آپ کے خادم نے وصیت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ اپنے نفس کو تمام علائق دنیاوی سے خالی کر لے، ورنہ یہ نفس تجھ کو ایسی چیزوں میں پھنسا دے گا جو تیرے بس کی نہ ہوگی۔ اور جب آپ کے صاحبزادہ نے وصیت کی خواہش کی تو فرمایا کہ سارا عالم تو اعمال صالحہ کی کوشش کرتا ہے، لیکن تجھے علم حقیقت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم حقیقی کا ایک نقطہ بھی تمام اعمال صالحہ پر بھاری ہوتا ہے۔ پھر آپ جس وقت شادہ و فرحاں ٹہلتے ہوئے سولی کے جانب بڑھے تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس قدر مسرور کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ مسرت کا وقت اور کون ہو سکتا ہے، جبکہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ رہا ہوں۔ پھر آپ نے با آواز بلند مندرجہ ذیل 2 شعر پڑھے: ندیمی غیر منصوب الی شیء منتف صفانی مثل ما یشرب کف النف بالضیف فلما دارت القاسو ری بالنطع والسیف قضا من یشرب الراح معطنین بالسیف، یعنی میرا ندیم ذرا سا بھی ظالم نہیں ہے، اس نے مجھ کو ایسی شراب عطا کی ہے جو مہمان کو میزبان دیا کرتا ہے، اور جب شام کے کئی دور چل چکے تو تلوار اور نطع طلب کیا کہ اس شخص کی سزا یہی ہے جو اژدہے سامنے ماہ تموز میں پرانی شراب پیتا ہے۔ پھر جس وقت آپ کو پھانسی کے پھندے کے نیچے لے جایا گیا تو آپ نے پہلے باب الطاق کو بوسہ دے کر سیڑھی پر جس وقت قدم رکھا تو لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ پھانسی تو مردوں کا مزاج ہے۔ پھر قبلہ رو ہو کر فرمایا کہ میں نے جو کچھ طلب کیا تو نے عطا کر دیا۔ پھر جب سولی پر چڑھتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا اپنے مخالفین اور متبعین کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ متبعین کو ایک اجر تو اس لیے ضرور حاصل ہوگا کہ وہ مجھ سے صرف حسن جن رکھتے ہیں، اور مخالفین کو 2 ثواب حاصل ہوں گے کیونکہ وہ قوت توحید اور شریعت میں سختی سے خائف رہتے ہیں، اور شریعت میں اصل شے توحید ہے، جبکہ حسن جن صرف فرا کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر آپ کو جب یہ خیال آیا کہ عہد شباب میں میری نظر ایک عورت پر پڑ گئی تو فرمایا کہ اس کا بدلہ اتنی مدت گزرنے کے بعد لیا جا رہا ہے۔ اور جب حضرت شبلی نے پوچھا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تصوف کا ادنا ترین درجہ ہے، کیونکہ اعلیٰ ترین درجہ سے تو کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو سنگسار کرنا شروع کر دیا، جس کو آپ نہایت خاموشی سے برداشت کرتے رہے، لیکن جب حضرت شبلی نے مٹی کا ایک چھوٹا ڈھیلا مارا تو آپ نے آہ بھری، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ سنگ ساری کی اذیت پر تو آپ خاموش رہے، لیکن مٹی کے ایک چھوٹے سے ڈھیلے پر آپ کے منہ سے آہ کیوں نکل گئی؟ فرمایا کہ پتھر مارنے والا تو میری حقیقت سے ناواقف ہے، لیکن شبلی کو ڈھیلا اس لیے نہ مارنا چاہیے تھا کہ وہ اچھی طرح واقف ہے۔ پھر جب سیڑھی پر آپ کے ہاتھ قطع کیے گئے تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے وہ میرے ظاہری ہاتھ تو قطع کر دیے، لیکن میرے وہ باطنی ہاتھ کون منقطع کر سکتا ہے جنہوں نے ہمت کا تاج عرش کے سر پر سے اتارا ہے۔ اسی طرح جب پاؤں قطع کیے گئے تو فرمایا کہ وہ میرے ظاہری پاؤں قطع کر دیے گئے، لیکن ابھی وہ باطنی پاؤں باقی ہے جن سے میں دونوں عالم کا سفر کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے خون آلود ہاتھوں کا چہرے پر ملتے ہوئے فرمایا کہ میری سرخ روئی اچھی طرح مشاہدہ کر لو، کیونکہ خون جواں مردوں کا ابٹن ہوتا ہے۔ پھر خون سے لبریز ہاتھوں کو
انگلیوں تک پھیرتے ہوئے فرمایا کہ میں نماز عشق کے لیے وضو کر رہا ہوں، کیونکہ نماز عشق کے لیے خونی سے وضو کیا جاتا ہے۔ پھر جب آنکھیں نکال کر زبان قطع کرنے کا قصد کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے ایک بات کہہ لینے کی مہلت دے دو۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ، میرے ہاتھ تیرے واسطے قطع کر دیے گئے ہیں، آنکھیں نکال لی گئیں اور اب سر بھی کاٹ دیا جائے گا، لیکن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ کو ثابت قدم رکھا، اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو بھی وہی دولت عطا فرمانا جو مجھے عطا کی ہے۔ پھر جس وقت سنگساری شروع ہوئی تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ یکتا کی دوستی بھی یکتا کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ اجرت سے کام لیا جاتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لائیں، اور اہل ایمان اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ بلا شبہ حق ہے۔ پھر جس وقت آپ کی زبان کاٹی گئی تو خلیفہ کا حکم پہنچا کہ سر بھی قلم کر دیا جائے، چنانچہ سر قلم ہوتے وقت آپ کہا لگا کر انتقال فرما گئے، اور آپ کا ہر عضو سے ان الحق کی آواز آنے لگی۔ پھر جس وقت ہر عضو کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور صرف گردن و پشت باقی رہ گئے تو ان دونوں حصوں سے بھی ان الحق کا ورد جاری تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اگلے دن اس خوف سے جلا دیا گیا کہ کہیں مزید اور کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، اور آخر کار جسم کی راکھ کو دریائے دجلہ میں ڈالا گیا۔ لیکن جس وقت یہ عمل ہوا تو پانی میں ایک جوش سا پیدا ہو کر سطح آپ پر کچھ نقوش بننے لگے، چنانچہ آپ کے خادم کو وہ وصیت یاد تھی جو آپ نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی، جس وقت میری راکھ کو دجلہ میں پھینکا جائے گا تو پانی میں ایسا جوش و طوفان پیدا ہوگا کہ پورا بغداد غرق ہو جائے گا، لیکن جب یہ کیفیت ہو تو تم میری گدڑی دجلہ کو جا کر دکھا دینا۔ چنانچہ خادم نے جب آپ کی وصیت پر عمل کیا تو پانی اپنی جگہ ٹھہر گیا اور تمام راکھ جمع ہو کر ساحل پر آ گئی، جس کو لوگوں نے نکال کر دفن کر دیا۔ یہ مرتبہ کسی دوسرے بزرگ کو حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے تمام اہل طریقت سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب منصور کا واقعہ سامنے آتا ہے کہ ان سے کس قسم کا برتاؤ کیا گیا تو مجھے بے حد حیرت ہوتی ہے، اور میں یہ سوچتا رہ جاتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ان کا حشر میں کیا حال ہوگا۔ حضرت عباسہ توسی کہتے ہیں کہ روز محشر منصور کو اس لیے زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا جائے گا کہ کہیں میدان حشر زیر و زبر نہ ہو جائے۔ کسی بزرگ نے مشائخین سے فرمایا کہ جس شب میں منصور کو دار پر چڑھایا گیا تو میں صبح تک سولی کے نیچے مشغول عبادت رہا، اور جس وقت دن نمودار ہوا تو حاطف نے یہ ندا دی کہ ہم نے اپنے رازوں میں سے ایک راز کو اس کو مطلع کر دیا تھا، جس کو اس نے ظاہر کر کے یہ سزا پائی، کیونکہ شاہی راز کو افشا کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حضرت شبلی سے منقول ہے کہ میں اسی رات آپ کے مزار پر پہنچ کر عبادت کرتا رہا اور صبح کے وقت اپنی مناجات میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ ایک مومن بندہ تھا، پھر تو نے ایسے عارف و محب کو جو وحدانیت پرست تھا ایسے عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ابھی یہ دعا پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ مجھے اونگ آ گئی اور میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے منصور کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا کہ وہ ہمارے راز کو غیروں پر ظاہر کر دیتا تھا، اور جو راز اس کو دریائے دجلہ پر ظاہر کرنا چاہیے تھا اس کو دوسرے لوگوں پر ملا ظاہر کر دیتا تھا۔ پھر حضرت شبلی نے دوسری بار آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اپنے نوازش سے مجھے قصر صدیق میں اتارا۔ پھر حضرت شبلی نے پوچھا کہ ان دو گروہوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جو آپ کو اچھا اور برا کہتے تھے؟ فرمایا کہ دونوں گروہوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی، ایک پر تو اس لیے کہ اس نے مجھ سے واقف ہو کر مجھ پر مہربانیاں کی، اور دوسری گروہ پر اس لیے کہ وہ مجھ سے واقف ہی نہیں تھا اور صرف خدا کے واسطے مجھ سے دشمنی رکھتا تھا۔ پھر کسی اور نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ میدان حشر میں کھڑے ایک جام ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور سر جسم سے غائب ہے، اور جب اس نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سر قلم شدہ لوگوں کو ہی جام عنایت فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت شبلی کہتے ہیں کہ جس وقت منصور کو سولی پر چڑھایا گیا تو شیطان نے سامنے آ کر کہا کہ اے شیخ، آپ نے ان الحق کہا اور میں نے ان
ان الخیر، لیکن آپ کے اوپر رحمت ہوئی اور میرے اوپر لعنت۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے انا اپنے لیے استعمال کیا اور میں نے خودی کو دور کر کے ان الحق کہا، اسی وجہ سے مجھ پر رحمت اور تجھ پر لعنت نازل ہوئی۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خودی کو اپنے سے علیحدہ کر دینا ہی بہتر بات ہے۔